बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हमारा टॉपिक होगा रैशनल नंबर एज अ फ्रैक्शन, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वो हमें दिए गए होंगे, जिसके अंदर इशारिये के बाद कोई ब्लॉक नंबर का रिपीट हो रहा होगा। हमने उसको पी बटा क्यू यानी बटे की शक्ल में लिखना है, और इसकी जो प्रैक्टिस है वो 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है express the following as rational number p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। यानी ये सारी डेफिनेशन लिखी हुई है रैशनल नंबर की, जिसको मैं इस तरीके से आपकी नज़र कर चुका हूँ पहले। ऐसे नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म p over q where p and q, ये दोनों जो हैं ये इंटीजर्स होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और जो बटे के नीचे वाली रकम होती है वो ज़ीरो नहीं होती। ठीक हो गया। ये डेफिनेशन होती है रैशनल की। अब हमें दिया गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब ये है कि ये जो फोर के ऊपर बार लगी हुई है, ये एक्चुअल में ये ऐसे लिखा हुआ है फोर 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 फोर, ये रिपीट हो रहा है। जैसा कि सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो 0.37 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 0.37 37 37 37 ये रिपीट हो रहा है। आपकी मर्ज़ी, जितनी दफ़ा मर्ज़ी लिख रहे हैं इसको। अगर थर्ड पार्ट की बात करूं तो उसमें लिखा हुआ है 0.21, और इसके ऊपर बार है। बार का मतलब है कि 21 रिपीट हो रहा है, अगेन एंड अगेन आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। ठीक हो गया। इसको कहते हैं जनाब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी चार रीअकर हो रहा है, दोबारा से अपेयर हो रहा है, तो आप इसको एक्स का नाम देंगे। ठीक हो गया। सोल्यूशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। जब आप इसे एक्स का नाम देंगे और बार ख़त्म करके उसको इस तरीके से एलेबोरेट कर देंगे, तो फिर आप इसका नाम भी रखेंगे कि दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 1 के बाद आपने एक काम और करना है, और वो काम ये है कि इशारिया, और इशारिये के बाद देखें कितना ब्लॉक रिपीट हो रहा है। एक डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो आप इशारिये की जगह पे एक लगाएं, और डिजिट जो रिपीट हो रहा है उसकी जगह पे ज़ीरो लगाएं, तो ये बन गया 10। अब आपने करना क्या है, इस इक्वेशन के दोनों साइड पे 10 को ज़रब दे देना। जब x से ज़रब होगा 10, तो ये बन जाएगा 10x। ठीक है। इधर जब ज़रब होगा तो ये इशारिया एक दर्जे आगे चला जाएगा, और इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ। इधर की अगर बात करें सेकंड पार्ट की, तो 37 है, इशारिये के बाद दो डिजिट्स हैं, तो दो ज़ीरोज़ लगेंगे तो ये 100 बन जाएगा। तो पता चला कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट नंबर 2 की, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो गया। और इस साइड पे मैं अगले स्टेप में परफॉर्म करूँगा ज़रूर। एक दफ़ा जस्ट मैं लिख देता हूँ 37 37 37 एंड सो ऑन। इस पार्ट की बात करें अगर पार्ट नंबर 3 की, तो पार्ट नंबर 3 के अंदर भी इशारिये के बाद दो है और एक है, यानी दो डिजिट्स हैं, दो ज़ीरोज़ लगेंगे तो ये 100 बन जाएगा। दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 100x, और इस साइड पे आ जाएगा 0.212121 एंड सो ऑन। समझ लगी। अब मैं पहले एक क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ, फिर उसी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। होगा ये कि ये एक डिजिट था, यानी ज़ीरो एक थी। जब आप ज़रब देंगे इसको तो ये एक डिजिट आगे चला जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा इशारिया, यानी एक दर्जा आगे चला जाएगा। ये बन जाएगा 4.4 पॉइंट, ये 4.4444। ठीक हो गया। और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 लिख लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। इसकी मैं वजाहत आपको कैलकुलेटर की मदद से ही प्रूफ दे सकता हूँ। कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर में लिखा है 0.44, 10 ज़रब 0.4444, जितना मर्ज़ी लिख लें।
اور ہوا کیا کہ 4.4 آ گیا، یعنی وہی جو میں ڈائریکٹ آپ کو بتا رہا تھا کہ اشاریہ ایک درجہ آگے چلے جاتا ہے، تو یہ 4.44 ہو گیا۔ اسی طرح سے جب ہم یہ بات کریں گے تو یہ 100 ملٹیپلائی ہو رہا ہے، اس کے ساتھ دو زیروز ہیں تو یہ دو درجے آگے چلا جائے گا، یہ ہو رہا ہے 0.373737 کے ساتھ ضرب، یہ دیکھیں یہ دو درجے آگے چلے گا، ایک اور یہ دو۔ خیر، یہ ایکویشن نمبر 2 آ گئی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایکویشن نمبر 2 میں سے ایکویشن نمبر 1 کو سبٹریکٹ کر دینا ہے، مائنس کر دینا ہے۔ اب ایکویشن کو مائنس کرنے کا جو شارٹیسٹ وے میں یوز کرتا ہوں، لیفٹ سائڈ میں سے لیفٹ کو مائنس کر دیں اور رائٹ سائڈ میں سے رائٹ کو مائنس کر دیں۔ اب ادھر اگر دیکھیں ایکویشن نمبر 2 کی لیفٹ سائڈ ہے 10x، یہ آ گئی لیفٹ سائڈ آف ایکویشن نمبر 2 مائنس لیفٹ سائڈ آف ایکویشن نمبر 1، یہ آ گئی x، پھر آگے رائٹ سائڈ آف ایکویشن نمبر 2 4.444 مائنس رائٹ سائڈ آف ایکویشن نمبر 1 0.444۔ 10x میں سے ایک ایکس مائنس ہو جائے گا، باقی 9x رہ گیا لیفٹ سائڈ پہ۔ رائٹ سائڈ پہ یہ دیکھیے اشاریے کے بعد 0.444 اور ادھر بھی 0.444، جو اشاریے سے پہلے والا 4 اس میں سے یہ 0 مائنس ہوگا تو 4 ہی آ جائے گا، اشاریے کی جگہ اشاریہ آ گیا، 4 مائنس 4 0، پھر 4 مائنس 4 0، پھر 0، پھر 0، پھر 0، سارے زیروز آتے جائیں گے، تو یہ زیروز لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، صرف 4 آ گیا۔ اب ایکس کے ساتھ 9 جو ہے ملٹیپلائی ہو رہا ہے، دونوں سائڈ پہ 9 سے ڈیوائڈ کر دیں تو یہ آ گیا 4/9، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں یہ ایم سی کیوز ٹائپ کوسچنز ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے 2 نمبر کا آپ کے پیپر میں آ جائے، بہرحال طریقہ کار اس کا یہ ہوگا جو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، لیکن اگر شارٹ آئے ایم سی کیوز تو آپ کیسے اس چیز کو دیکھیے، اس کو آپ لکھ سکتے ہیں 4/1/9 لکھ دیں، کیونکہ ایک ڈیجٹ ریپیٹ ہو رہا تھا۔ یہ 37 ہے، اس کے نیچے 2 دفعہ 9 لکھ دیں کیونکہ یہ 2 ڈیجٹس تھے۔ 21 ہے، اس کے نیچے آپ 2 ڈیجٹس لکھ دیں کیونکہ 2 ڈیجٹس ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ ڈائریکٹ وے کے اندر بھی نکال سکتے ہیں اس کی P/Q فارم۔ خیر اب آتے ہیں اس کوسچن کی طرف۔ اس کوسچن میں بھی ویسے ہی ہم کریں گے جناب کہ ایکویشن نمبر 2 میں سے ایکویشن نمبر 1 کو مائنس کر دیں گے، 2 مائنس ایکویشن نمبر 1۔ جیسا ہی ہم یہ کام کریں گے تو یہ 100x میں سے مائنس ہو جائے گا 1x، تو یہ آ جائے گا 99x، اور اس سائڈ پہ یہ 2 ڈیجٹس آگے چلا جائے گا ضرب ہونے کی وجہ سے۔ اچھا ایک سٹیپ نا رہ گیا تھا، یہ والا ایکویشن نمبر 2 رہ گئی تھی۔ ایکویشن نمبر 2 کی لیفٹ میں سے ایکویشن نمبر 1 کی لیفٹ سائڈ مائنس کر دیں اور رائٹ سائڈ میں سے رائٹ سائڈ مائنس کر دیں، 37 37 37 اینڈ سو آن۔ ادھر آ جائے گا 99، بیکاز 100x مائنس 1x 99x آتا ہے، اور ادھر 37 میں سے 0 مائنس ہوگا تو 37 آ جائے گا، اشاریہ کے بعد یہ 3 مائنس 3 0، 7 مائنس 7 0، تو یہ سارے باقی زیروز ہو جائیں گے، وہ لکھنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ ایکس کی قیمت معلوم کرنی ہے تو دونوں سائڈ 99 سے ملٹیپلائی کر دیں، ٹھیک ہے، تو یہ 37/99 آ گیا۔ سملرلی اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو لاسٹ میں جو اس کی فریکشن بنے گی P/Q فارم، وہ بنے گی 21/99۔ کویسچن نمبر 3 تو اپنے اختتام کو پہنچ گیا کہ کیسے نان ٹرمینیٹنگ اور ریپیٹنگ ڈیسیمل فریکشن کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں
ایک پی بٹا کیو کی شکل میں فریکشن کی فارم میں۔ اب چلتے ہیں کویسچن نمبر 4 کی طرف، لیکن اس سے پہلے ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس ٹاپک کا نام ہوگا پراپرٹیز آف ریئل نمبرز، ٹھیک ہے۔ پراپرٹیز آف ریئل نمبر کویسچن نمبر 4 میں اس کی پریکٹس ہے۔ پہلے پراپرٹیز دیکھ لیتے ہیں۔ ایڈیشن کے حساب سے وہی پراپرٹیز ملٹیپلیکیشن کے حساب سے ہوں گی، اور یہ ایکسرسائز یعنی پہلے ہوتا تھا چیپٹر نمبر 2 پرانی 9th کے اندر، اور جو ایس این سی کا سلیبس 2023 سے آنورڈ ہے اس کے اندر یہ 6 کلاس سے اسٹارٹ ہو گئی ہیں۔ ایڈیٹیو کا مطلب ہوتا ہے جمع کے حساب سے پراپرٹیز، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے پراپرٹی کا نام، پھر لکھا ہوا ہے جناب آپ نے 3 نمبر لینے ہیں اے بی اور سی۔ کیوں؟ کیونکہ ریئل نمبر کی ہم پراپرٹی پڑھ رہے ہیں تو یہ تینوں نمبر ریئل ہونے چاہیے، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے ریئل نمبرز۔ تو ہم نے کیا کیا، یہ الٹا اے لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے فار آل، یعنی جو مرضی ریئل نمبر لے لیں اس کے اوپر یہ پراپرٹیز فلفل ہوں گی یا ان کو صحیح ثابت کریں گی۔ ایک نمبر لے لیا اس کا نام اے رکھ لیا، دوسرا ریئل نمبر لیا اس کا نام بی، اور تیسرے ریئل نمبر کا نام ہم نے سی رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 ریئل نمبر لے کے ہم ساری پراپرٹیز پڑھ لیں گے، اور پھر اس کالم کے اندر اگزامپلیں دی گئی ہیں آپ کو۔ سب سے پہلا نام ہے کلیر، ٹھیک ہے۔ یہ چھٹی کلاس سے میں پڑھاتا آ رہا ہوں اور ویسے بھی سلیبس کا حصہ ہے کلیر پراپرٹی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اردو میں کہتے ہیں قانون مبادلہ یا مبادلہ کی خاصیت، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں 2 رقمیں ہوتی ہیں، جمع کے حساب سے ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اگر 2 رقمیں ہوں گی، سوری وہ کاموٹیٹیو کا مطلب ہوتا ہے مبادلہ، کاموٹیٹیو کا ترجمہ مبادلہ ہوتا ہے، اور کلوز سے بنا ہے، یہ کلوز ہے نا، کلوز لکھا ہوا، کلوز کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا، تو یہ بن گیا بندش، قانون بندش کی خاصیت۔ اب وہ کہتا ہے کہ 2 ریئل نمبر لیں، ان دونوں کو جمع کر دیں تو جو ان کا جواب ہوگا وہ بھی ریئل نمبر ہی ہوگا۔ جیسا کہ 2 اس میں 3 کو جمع کیا، ان کا جواب آ گیا 5، تو 5 بھی ایک ریئل نمبر ہے۔ اس کو کہتے ہیں خاصیت بندش یا کلیر پراپرٹی۔ پھر ہے کاموٹیٹیو۔ کاموٹیٹیو کے اندر یہ 2 ایم آ جاتے ہیں، یا مبادلہ لکھا ہوا ہے دال آ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے اس میں 2 رقمیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ نشانیاں ہیں یاد رکھنے کے لیے صرف۔ اب 2 رقمیں آپ جمع کریں، اے میں بی کو جمع کریں یا بی میں اے کو جمع کریں، تو جواب پہ فرق نہیں پڑتا، یعنی 2 میں 5 جمع کریں پھر بھی 7 بنے گا، اور 5 میں 2 جمع کریں پھر بھی 7۔ اس کا سمپل اردو میں یہ ترجمہ ہے کہ جمع کرتے ہوئے اگر آپ نمبرز کی پوزیشن چینج کر دیتے ہیں تو جواب پہ فرق نہیں پڑتا، آپ کر سکتے ہیں۔ پھر ہے ایسوسیٹیو۔ ایسوسیٹیو کا مطلب ہے بریکٹس کی تبدیلی۔ اس میں 3 رقمیں ہوتی ہیں، اور اس کو قانون تلازم کہتے ہیں اردو کے اندر، تلازم، خاصیت تلازم، 3 رقمیں ہوتی ہیں اس میں۔ وہ کہتا ہے کہ بریکٹس چینج کر دینے سے جواب پہ فرق نہیں پڑتا، یعنی پہلے آپ بعد والے 2 نمبروں کو جمع کر لیں، اس میں پہلے کو ایڈ کر دیں، یا پہلے 2 کو جمع کر لیں پھر اس میں تیسرا نمبر جمع کر دیں، جیسا کہ یہاں مثال دی گئی ہے، 2 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 2 کا نام اے ہے اور 3 کا نام بی ہے اور 5 کا نام سی ہے، اسی طرح 2 کا نام اے ہے، بی ہے اور یہ والا سی ہے۔ تو کہتا ہے پہلے بے شک 3 جمع 5 کر لیں 8، اور 8 میں یہ 2 جمع کر دیں 10 ہی آئے گا جواب، یا کہتا ہے کہ آپ 2 میں 3 جمع کر دیں 5 آئے گا، اور پھر اس میں آخری 5 جمع کر دیں پھر بھی 10 آئے گا۔ سمپل مقصد یہ ہے بتانے کا کہ اگر 3 نمبر آپ کے پاس ہوں اور وہ ہوں ریئل، تو ان کو جیسے مرضی ان کی پوزیشن چینج کر کے جمع کر لیں، جواب پہ فرق نہیں پڑے گا۔ پھر اس کے بعد آ گیا جناب آئیڈینٹی۔ آئیڈینٹی ایک ایسا ہندسہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم جمع کے حساب سے پراپرٹیز پڑھ رہے ہیں نا، تو ایسا ہندسہ ہوتا ہے جس کو آپ کسی بھی نمبر میں جمع کریں اور اس پہ فرق ہی نہ پڑے، اور جمع کے حساب سے وہ 0 ہے۔ آپ 5 لاکھ میں 0 جمع کر دیں وہ 5 لاکھ ہی رہے گا، کروڑ میں 0 جمع کر دیں کروڑ ہی رہے گا، کوئی فرق نہیں ڈال رہا۔ جو فرق نہ ڈالے ایسے نمبر کو کہتے ہیں آئیڈینٹی۔ اب دیکھیں اے کوئی نمبر تھا، اس میں آپ نے 0 کو جمع کیا تو جواب وہی دوبارہ آ گیا، یا 0 میں کسی نمبر کو جمع کر دے پھر بھی جواب وہی آئے گا۔ یا مثال دیا 5 میں 0 جمع کیا 5 ہی آیا، یا 0 میں 5 جمع کیا پھر بھی 5 آیا۔ لہٰذا
زیرو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایڈیٹو آئیڈینٹی ہے۔ انورس کہتے ہیں معکوس کو، الٹ کو، یعنی آپ دو نمبر جمع کریں اور جواب آئیڈینٹی آ جائے، زیرو آ جائے، وہ کون سا ہوگا؟ نشان چینج کر دیں گے تو وہ الٹ ہو جائے گا، معکوس الٹ کو کہتے ہیں، الٹ کو۔ نشان الٹ دیں گے نا کسی بھی نمبر کے، جیسا کہ یہ اے ہے، اس کا نشان بدل دیا، مائنس اے بن گیا، ان دونوں کو جمع کریں گے تو زیرو ہی جواب آئے گا، یا مائنس اے کے اندر الٹا نشان جمع کر دے، جمع اے، پھر بھی زیرو آئے گا۔ مثال دی گئی ہے، 6 میں اگر آپ -6 جمع کریں یا -6 میں جمع کا 6 جمع کریں تو جواب زیرو ہی آئے گا، کیونکہ ان کے اپوزٹ سائن ہے، یہ کٹ جائیں گے، زیرو ہو جائے گا۔ بتانے کا صرف مقصد یہ کہ جب نشان الٹ ہو کے آ جائیں گے تو اس کو آپ ایڈیٹو انورس کہیں گے، اور جو ہوگا فرق نہ ڈالے اس کو ایڈیٹو آئیڈینٹی، کیونکہ جمع کے حساب سے پڑھ رہے ہیں اس لیے یہ ورڈ اس کے ساتھ ملا لیجئے گا، ایڈیٹو کلیر پراپرٹی، ایڈیٹو کوموٹیٹو پراپرٹی، ایڈیٹو ایسوسیٹیو، ایڈیٹو آئیڈینٹی، ایڈیٹو انورس، یا ایسوسیٹیو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو، ایسے لکھا ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن، commutative property with respect to addition، collier property with respect to addition۔ تو یہ جناب قوانین ہیں جو جمع کے حساب سے تھے۔ اب بالکل بالکل یہی نام کلیر، کاموٹیٹیو، ایسوسیٹیو، آئیڈینٹی اور انورس استعمال ہوں گے، لیکن ایڈیشن کی بجائے یہاں پہ کیا لکھا ہوگا؟ ضرب، ملٹیپلیکیٹیو پراپرٹی۔ یہ ایم سی کیوز کے حساب سے اہم ہوتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے کلیر آ گیا، کلیر کا میں نے آپ کو بتایا بندش، اور بندش کا مطلب ہوتا ہے باؤنڈ کر دینا، بند کر دینا۔ دو آپ نے ریئل نمبرز لیے، ان کو آپس میں ضرب دیا، جو جواب آیا وہ بھی ریئل آیا، جیسے 2 ضرب 5 10 ہوتا ہے، تو 10 ایک ریئل نمبر، اس کو کہتے ہیں پراپرٹی کلیر، کلیر پراپرٹی۔ کاموٹیٹیو، کاموٹیٹیو کہتے ہیں قانون مبادلہ کو، یا مبادل کی خاصیت، اس میں دو رقمیں ہوتی ہیں، اب ہم پڑھ رہے ہیں ضرب کے حساب سے، تو دو رقموں کو ضرب دیں، پوزیشن چینج کر کے ضرب دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی 2 کو 3 سے ضرب دیں یا 3 کو 2 سے ضرب دیں، جواب ہمیشہ 6 ہی آئے گا، جو کہ ایک ریئل نمبر ہے۔ اسی طرح سے ایسوسیٹیو ہے، ایسوسیٹیو کہتے ہیں تلازم کو، اس میں 3 رقمیں ہوتی ہیں، اب ہم ضرب کے حساب سے پڑھ رہے ہیں تو یہ 3 رقمیں آپس میں ضرب کر دیں، بریکٹس کو تبدیل کر دینے سے جواب پہ فرق نہیں پڑتا، یہاں پہ 3 کو پہلے 5 سے ضرب دیا 15 آ گیا، 15 کو 2 سے ضرب دیا 30 آ گیا، یہاں پہلے 2 اور 3 کو ضرب دیا 6 آ گیا، پھر 5 سے ضرب دیا تو 30 آ گیا، دونوں صورتوں کے اندر بریکٹس چینج کر کے یا ترتیب چینج کر کے ضرب دیے، جواب پہ فرق نہیں پڑا، تو یہ ایسوسیٹیو پراپرٹی ہولڈ کرتے ہیں ریئل نمبرز ضرب کے حساب سے۔ آئیڈینٹی ایسے نمبر کو کہتے ہیں جو فرق نہ ڈالے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں ملٹیپلیکیشن کی، تو ملٹیپلیکیشن ایک کو ضرب دینا کسی بھی نمبر سے، 500 سے ضرب دے دیں ایک کو، وہ 500 ہی رہے گا، 1000 سے ضرب دے دیں وہ 1000 ہی رہے گا، تو یعنی ایک جو ہوتا ہے یہ ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی کہلاتا ہے، ایک کو کسی بھی نمبر سے ضرب دے دیں یا کسی بھی نمبر کو ایک سے ضرب دے دیں، جواب وہی رہتا ہے، اس نمبر پہ فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ 5 ضرب 1 یا 1 ضرب 5، جواب 5 ہی آئے گا۔ اس کے بعد انورس آ گیا، انورس کہتے ہیں الٹ کو یا معکوس کو۔ اب ضرب کے حساب سے بات ہو رہی ہے تو ضرب کے حساب سے معکوس کیا ہوگا؟ انورس، رقم کو الٹ دینا، یعنی اے ہے تو اس کو الٹا کر کے 1/a لکھ دینا، یا 1/a ہے تو اس کو الٹا کر کے a لکھ دینا، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی رقم ہے اگر اس کا فریکشن یا بٹا ڈینومینیٹر نہیں ہوتا تو وہ 1 ہوتا ہے، اسی طرح اس کو الٹ دینے سے، یہ 9/1 لکھا ہے میں نے، اس کو 1/9 بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب ان دونوں کو اگر آپ ضرب دیتے ہیں تو یہ اس سے کینسل ہو جائے گا، جواب آئیڈینٹی آ جائے گی، تو ایک دوسرے کا جو الٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جناب معکوس، اور خاصیت یہ ہے کہ جب کسی نمبر کو اس کے انورس کے ساتھ ضرب دیا جائے تو جواب ہمیشہ ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی یعنی کہ 1 آئے گا، 7 کو 1/7 سے یا 1/7 کو 7 سے ملٹیپلائی کیا تو جواب 1 آیا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے انورسز تھے۔ تو یہ پراپرٹیز ہیں کلیر، کاموٹیٹیو، ایسوسیٹیو، آئیڈینٹی اینڈ انورس، میں نے آپ کو ان کی جو ڈیفینیشن تھی وہ بھی بتا دی اور اس کی ایگزامپلس بھی بتا دی ہیں، اور یہی چیزیں آپ پریویس کلاسز کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ ابھی ہم انہی پراپرٹیز کو اپلائی کرتے ہیں یہاں پہ، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سی پراپرٹیز ہیں۔
लिखा हुआ है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब ये पहले तो आप रकमें देखेंगे कितनी है, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये निशान कौन सा है, फिर प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे। यहाँ मैंने प्रॉपर्टी आपकी आसानी के लिए लिख दी है। कुलैयर प्रॉपर्टी, जिसको बंदिश की खासियत कहते हैं, ठीक है, ज़रब में भी होती है, जमा में भी होती है। कामोटेटिव, जिसको मुबादला कहते हैं, इसमें दो रकमें होती हैं, ये जमा के हिसाब से भी होती है, ज़रब के हिसाब से भी होती है। एसोसिएटिव, जिसको तलाज़ुम की खासियत कहते हैं, ये जमा ज़रब दोनों के हिसाब से होती है। आइडेंटिटी, जो फ़र्क न डाले, जमा के हिसाब से ज़ीरो होती है और ज़रब के हिसाब से एक होती है। इन्वर्स कहते हैं माकूस को, और माकूस होता है उल्ट। जमा के हिसाब से बात करेंगे तो निशान चेंज हो जाएगा, जमा के हिसाब से निशान चेंज होता है, और ज़रब के हिसाब से रकम उल्ट हो जाती है। आ जाते हैं इधर। ये मैंने सारे पार्ट्स यहाँ पे दोबारा से पेस्ट कर दिए। इसमें रकमें देखते हैं, पहले ब्रैकेट लगी हुई है, एक दो तीन। लेफ़्ट साइड पे तीन रकमें आ गई हैं, राइट साइड पे भी तीन रकमें आ गई हैं। तो ये तीन रकमों वाला होता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव। अब ये कौन सा एसोसिएटिव है, इसके दरमियान में सब रकमों के दरमियान में प्लस का साइन है, तो हम कहेंगे दिस प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अब इनके दरमियान कौन सा निशान है, एडिशन का। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यूज़ हो रही है अभी पार्ट नंबर वन। पार्ट नंबर टू के अंदर बात करें, स्क्वायर रूट टू है, ये भी स्क्वायर रूट थ्री है, यानी दोनों रियल नंबर हैं, ये ए है और ये बी है। इन दोनों को जमा किया, या बी को पहले लिख लें, ए को बाद में लिख लें, तो दो रकमें हैं लेफ़्ट पे, दो ही राइट पे हैं, तो ये होगा कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। निशान कौन सा है, जमा का है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जमा, क्योंकि इनके दरमियान में जो निशान है वो जमा क्या है। ये मैं सारा नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर और आंसर नीचे हो तो अच्छी बात होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जमा के हिसाब से। अब ये है जनाब x माइनस एक्स, एक्स था उसका निशान उल्ट करके जब दोनों को इकट्ठा किया तो जवाब आ गया एडेटिव आइडेंटिटी। लिहाजा इसको हम माकूस कहेंगे, क्योंकि एक दूसरे का उल्ट निशान है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इन्वर्स है किसका, विद रिस्पेक्ट टू, निशान चेंज हुआ है, निशान चेंज होता है प्लस के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एक इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप इसको दूसरी तरह लिख सकते हैं और उसको बोलते हैं एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स कहते हैं इसको। इधर आ जाएंगे तो देखिए, ये दो नंबर अंदर जमा हो रहे हैं, बाहर से एक ज़रब हो रहा है। ये प्रॉपर्टी वैसे इसके अंदर शामिल नहीं थी जो मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे फैला देना। पहले ए बी के साथ जाके ज़रब हो जाएगा, फिर ए सी के साथ ज़रब हो जाता है, ये ए बी के साथ होगा, फिर ए सी के साथ होगा, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ये ओवर एडिशन है, ये जमा है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फिर उसके बाद है 16 में ज़ीरो ऐड हो रहा है, 16 पे फ़र्क ही नहीं पड़ा, जो फ़र्क ना डाले उसको आइडेंटिटी कहते हैं। जमा के हिसाब से है तो इसको एडेटिव आइडेंटिटी कह देंगे। 100 × 1 यानी 100, 1 से ज़रब हुआ, 100 पे फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये कौन सी प्रॉपर्टी जो फ़र्क नहीं डालती, इसको कहते हैं आइडेंटिटी, और ये ज़रब के हिसाब से होता है 1, तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
ملٹیپلیکیٹیو، اور پھر تین رقمیں آ گئی ہیں لیفٹ سائڈ پہ، تین ہی رائٹ سائڈ پہ، اور ادھر بھی ضرب کے نشان ہے، ادھر بھی ضرب کے نشان ہے۔ تین رقموں والی ایسوسیٹیو ہوتی ہے، یہ ہم پہلے یہاں دیکھ چکے ہیں، ایسوسیٹیو تین رقموں والی ایسوسیٹیو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو، نشان کون سا ہے سب رقموں کے درمیان میں؟ ضرب کا، تو یہ ایسوسیٹیو ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن ہے۔ اس کو دیکھ لیں، اے بی سے ضرب ہو رہا ہے اور ادھر بی اے سے ضرب ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو دو دو رقمیں ہیں، اور یہ کاموٹیٹیو بن گیا دو رقمیں ہونے کی وجہ سے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ضرب ہے یا جمع ہے، کیونکہ یہ ضرب ہے لہٰذا ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن، یہ ضرب کے حساب سے کاموٹیٹیو لا۔ بس ہمارا جو لیکچر تھا یہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک کوسچن اس کے اندر پراپرٹیز کا ہم نے پڑھ لی ہے، کوسچن نمبر 4۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 5 بھی پراپرٹیز سے ریلیٹڈ ہے، 5 اور 6 دونوں، 6 شاید نہیں ہے، لیکن یہ آرڈر پراپرٹیز ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا۔ یہاں تک کہ آج کا لیکچر اسے اچھی طریقے سے آپ سالو کیجئے، سمجھیے، کوئی پرابلم ہو تو آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے، میرا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو مل جائے گا، اور یوٹیوب کا کمنٹ سیکشن تو آپ کے پاس 24/7 اوپن ہے، آپ وہاں پہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔